अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तमाम शुक्र तमाम तारीफ अल्लाह ही की है जो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है और तमाम जहानों का रब है, और उसी के लिए ही आसमानों और ज़मीन में बड़ाई है। वो निहायत ज़बरदस्त, बहुत हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरज़ा। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसमें बहुत ज़्यादा पाकीज़ा, बहुत बाबरकत तारीफ़। ये तारीफ़ उसी तरह मुबारक जिस तरह हमारा रब पसंद करता है और वो राज़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ततिम्मुस्सालिहात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद के साथ हमारा सफ़र आज 16वां पारा हम पढ़ने जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की बरकत से कुरान मजीद के साथ जुड़ना नसीब हुआ हम सबको। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस में बरकत अता फरमाए और हमारे लिए इसको बख्शिश का ज़रिया बना दे, आमीन। 16वां पारा शुरू करते हैं। 16वें पारे में सूरह कहफ के आखिरी 3 रुकू, सूरह मरियम मुकम्मिल और सूरह तौहा मुकम्मिल शामिल है। सूरह मरियम 6 रुकुओं और सूरह तौहा 8 रुकुओं पर मुश्तमिल है। तो शुरू करते हैं सूरह कहफ के रुकू नंबर 9 से, जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो शुरू होता है, ताकि हमारा एक तसलसल कायम हो। अशिया की हकीकत। रुकू नंबर 9 का उन्वान है अशिया की हकीकत। 9वें रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र है। हज़रत खिज़र को अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म तकवीनी यानी अशिया की हकीकत का इल्म अता किया था। अल्लाह इस इल्म में से कुछ हिस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाना चाहते थे। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरे साथ चलिए, अलबत्ता जब आप कोई मामला देखें तो उसके बारे में कोई सवाल ना पूछिएगा जब तक मैं खुद आपको उसकी हकीकत ना बता दूं। फरमाया क़ाल अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया।
واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کچھ جو بھی انہوں نے کیا اور وہ خاموش نہ رہ سکے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، شروع میں ہی یہ بات ہو گئی تھی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، مطلب آپ مجھے آ، اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ قال علم اقول لک انک لن تستطیع صبرا، یہ کس وقت کہا؟ دیکھتے ہیں رکو نمبر 10۔ اشیاء کا ظاہر کچھ ہے، حقیقت کچھ اور۔ 10ویں رکو میں 3 ایسے واقعات بیان کیے گئے جن کا ظاہر شر محسوس ہو رہا تھا لیکن ان کی حقیقت خیر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر پھینک دیا، یعنی اس میں نقص ڈال دیا۔ بظاہر یہ کام ظلم تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ ایک بادشاہ صحیح سالم کشتیوں کو غصب کرتا آ رہا تھا۔ اگر یہ کشتی سالم ہوتی تو بادشاہ چھین لیتا۔ گویا ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن پوری کشتی بچ گئی۔ یہ تدبیر تھی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور پوچھ لیا اور کہہ دیا کہ آپ نے تو یہ بڑا ظلم کیا، آپ نے تو کشتی کو خراب کر دیا۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ جو پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام جو ان کے کام تھے وہ پیش آ رہے تھے۔ پہلا واقعہ کشتی کا ہو گیا، دوسرا ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ بظاہر یہ قتل ناحق تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تدبیر بتائی جب موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور پھر بول پڑے کہ آپ نے تو یہ بہت بڑا ظلم کر دیا، ناحق جان کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تدبیر بتائی کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بننا تھا، وہ اپنا بھی نامہ اعمال سیاہ کرتا اور والدین کو بھی پریشان کرتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا، یہ اس کی تدبیر تھی۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ پھر تیسرا واقعہ کہ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی جو بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی اعتراض کیا، یعنی کہ وہ بول پڑتے تھے، جذباتی تھے اور انہیں ان کی حقیقت کا معلوم نہیں تھا۔ اب دیکھیں اس بات سے ایک بات جو ہے بڑی دھیان سے سنیے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے مقام پر تھے، کلیم اللہ کا اعزاز ان کو حاصل تھا، وہ اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا اور اعزازات نوازے انہیں، معجزات کے اعزازات نوازے انہیں، اور فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کی طرف بھجوایا کہ وہاں جائیے اور دین حق کی دعوت دیجیے۔ وہ اتنے بڑے مطلب رسول تھے اللہ کے پسندیدہ موسیٰ علیہ السلام، انہیں غیب کا علم نہیں تھا۔ تو جب انہیں اشیاء کی حقیقت کا علم نہیں تھا تو وہ بول پڑتے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو آپ نے غلط کیا۔ تو اس سے یہ بات یقینی طور پر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں وحی کے ذریعے کچھ فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ تیسرا واقعہ جب انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اسی بستی میں جو بستی والوں نے کھانا نہیں پوچھا تھا، انہی بستی والوں کی کچھ بچے تھے یتیم، تو ان کی جو دیوار تھی وہ تعمیر کر دی تھی، وہ گرنے والی تھی۔ تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر معاوضے کے بخیل بستی والوں کا یہ کام کر دیا، یعنی کہ انہوں نے تو کھانا تک نہیں پوچھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت ایک خزانے کی صورت میں دفن ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بخیل بستی والوں کے ہاتھ میں آ جاتا۔ یہ تھی حکمت اس دیوار کی تعمیر کرنے کی۔ بظاہر بستی والے بخیل نظر آ رہے تھے، انہوں نے جو ہے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی، اور اس بستی کا یہ کام کرنا جو تھا بظاہر یہ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر یہ حکمت چھپی ہوئی تھی کہ وہ 2 یتیم بچوں کے جو خزانہ تھا وہاں دفن تھا۔
اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دیوار تعمیر کرا دی تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل جائے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ساری چیز جو ہوتی ہے نا، یہ چیز کہ جو ہے بڑی ہی پیاری چیز ہے کہ انبیاء یا فرشتے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آ، جو ہے ڈاؤٹ رہتا ہے کہ وہ کون تھے۔ تو انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں، وہ سب جو بھی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سب کیا اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ دیکھو اشیاء کا ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ اور۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا۔ شعر یہاں لکھا ہوا ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ ٹھیک ہے، تو رکو نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ یہاں پر وضاحت سے ہم نے دیکھا، اور رکو نمبر 11 کا عنوان ہے خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان۔ 11ویں رکو میں ذوالقرنین کے واقعہ کا ذکر ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا جو مشرکین مکہ سے یہود علماء نے کروایا تھا، کہ یہود علماء نے مشرکین مکہ کے کچھ لوگ سردار یہود علماء کے پاس گئے، اور کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اہل کتاب ہے یہود یا عیسائی، تو ان کے علماء کے پاس گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ محمد جو ہے، محمد نامی ایک شخص مکہ میں آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو کیا آپ کی کتابوں میں ان کی کوئی نشاندہی آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو آپ ایسا کریں کہ ہم 3 سوال بتاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، اگر انہوں نے ان کے سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ واقعی میں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک روح کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روح کے بارے میں پوچھے کہ روح کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا کہ وہ غار والے کون تھے، اور تیسرا سوال تھا کہ وہ جو مشرق سے مغرب پہ سفر کر کے آیا تھا وہ کون تھا، ذوالقرنین کون تھا۔ تو یہ تینوں کے سوالوں کے جوابات جو تھے سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول غیب کا علم تو جانتے نہیں تھے، اس لیے اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ خود ہی بتا دیتے، کہ وہ آپ نے انتظار کیا، اور جب وحی آئی تو وحی کے ذریعے بتایا گیا، پھر آپ نے وہی جو آ چکی تھی پھر آپ نے بتایا۔ 11ویں رکوع میں ذوالقرنین کے واقعہ کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین انتہائی نیک بادشاہ تھے، اللہ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر ان کا امتحان لیا۔ یہ بھی بادشاہ تھے بڑے امیر، یعنی کہ ہر طرح سے نعمتوں سے نوازے گئے وہ بادشاہ جو دنیا میں گزرے ہیں، اور دوسرے سلیمان علیہ السلام بھی وہ نبی گزرے ہیں جو بادشاہ بڑے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا تھا۔ تو ذوالقرنین عیش میں یاد خدا سے غافل نہ ہوئے، یہ تھی اللہ کی شکر گزاری۔ ہاذا من رحمت ربی، ہاذا من رحمت ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے۔ ہاذا من فضل کا، ہاذا من فضل کا ربی، یعنی کہ یہ میرے رب کی فضل سے ہے۔ ہاذا اور یہ یعنی کہ ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، میرے رب کی فضل سے ہے۔ ہر نعمت کو پا کر انہوں نے یہ کہا ہاذا من رحمت ربی، ہاذا من فضل ربی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی شکر گزار بندے ایسے لفظ کہتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ملتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ملتی ہیں، تو اور وہ مومن ہوتا ہے، اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہاذا من رحمت ربی، ہاذا من فضل ربی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے شکر کی روش اختیار کی۔ ذوالقرنین عیش میں یاد خدا سے غافل نہ ہوئے، یہ ہے مومن کی نشانی۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو کیا ہم ان میں گمسم ہو کر اللہ کو بھول تو نہیں گئے، اللہ کی ناشکری تو نہیں کرتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا بہت زیادہ احسان مانتے ہیں، اللہ کے آگے شکر گزاری کے لیے اپنے آپ کو عاجز رکھتے ہیں، اس کا شکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے احسانات کی، عنایات کی شکر گزاری جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بہت سکون ملتا ہے۔ عطا کیا ہوا ہے نوازیے، اللہ کی رضا کے لیے نوازیے، خدمت کیجیے انسانیت کی،
دیکھیے کتنے خوبصورت آپ کو لمحات ملتے ہیں، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، بڑی پرسکون ہو جائے گی، بڑی خوبصورت ہو جائے گی. آپ کو چین نہیں آئے گا، اس میں ایسی لذت ہے، ایسی لذت ہے اس میں. اللہ کی محبت میں شدید لذت ہے. جب انسان اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتا ہے، اشد حب للہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اس کی رضا کے لیے جو بھی اس کے پاس ہیں اسباب، اگر مال ہے، اگر علم ہے، اور وہ لٹانے کے لیے تیار ہے، ہم وقت میرا رب خوش ہوگا، میرا رب خوش ہوگا، تو اس کو اس میں لذت ملنے لگ جاتی ہے. ایسی لذت ملتی ہے کہ وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو یہاں ذوالقرنین کی ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ ذوالقرنین عیش میں یاد خدا سے غافل نہ ہوئے، اور اللہ کی شکر کی روش اختیار کی. ہمیں بھی یہاں پر شکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اپنے اپنے شکر کو چیک کیجئے کہ کس لیول کا ہے، اور مایوسی کس لیول کی ہے. سوالات اٹھتے ہیں نا، اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ ہوگا. تزکیہ ہمارا قرآن مجید کر رہا ہے، اور ہم اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے، تاکہ ہم بھی نکھر کر اچھے سچے پیارے اللہ کے بندے بن جائیں. قرآن مجید ایسی ہی کتاب ہے کہ انسان کو نکھار کر رکھ دیتی ہے. اچھا، ذوالقرنین نے 3 مہمات سے سر کی. ہر مہم میں جب کسی علاقے پر قبضہ کیا تو لوگوں سے یہی کہا کہ اگر تم نیک رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے. یعنی اللہ کے فرما بردار رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہم بھی سختی کریں گے، اور اللہ بھی تمہیں سخت عذاب دے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نیک بندے. انہوں نے کتنی خوبصورت ترمیم کی، کتنی پیاری ترمیم کی. پھر رکو نمبر 12، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ بہت زیادہ آگاہی، بہت زیادہ ہوش مندی کے ساتھ اس رکو کو سنیے. یہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوشخبری بھی دی ہے بڑی پیاری. آخری رکو میں آگاہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے لگ رہی ہیں. دنیا کے لیے لگ رہی. چیک کرتے جائیں اپنے آپ کو. بد نصیب گمان کر رہے ہیں کہ وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. وہ بلڈنگ بن گئی، وہ مال بنا لیا، وہ بزنس سیٹ ہو گیا، اب یہ والا نیا بزنس تیار ہے، اس کو سیٹل کرنا ہے، اپنے ایک بیٹے کو وہاں بھیجنا ہے، ایک بیٹے کو وہاں، بیٹی کو یہاں، یہ وہ بنا دیا ہے. اب اور زیادہ، اب اور زیادہ، اب اور زیادہ. اللہ کو بھول گئے. بد نصیب گمان کر رہے ہیں کہ وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ یاد نہیں ہے. اپنا ہی سب کچھ بھرے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بھرتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو 1 روپیہ دینے کے روادار نہیں ہے. انسانیت تو دور کی بات ہے، انسانیت کی خدمت تو دور کی بات ہے. ہمیں سب کچھ. تو بد نصیب گمان کر رہے ہیں کہ وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اثاثہ جات بڑھ رہے ہیں. ایسے لوگ ان تمام آیات کا کفر کر رہے ہیں جن میں دنیا پرستی کی مذمت ہے. ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر جزوی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں. آپ دیکھیں کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے نا، اتنی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے، اتنی خیرات نکالنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اتنی ہی عاجزی ہونی چاہیے. دنیا کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. ختم ہو جائے گا سب کچھ، سب کچھ بس ایک سانس ہے، نکلنے کی دیر ہے، سب ختم. ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر جزوی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں. روز قیامت یہ نیکیاں بے وزن ثابت ہوں گی. البتہ جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی وہ جنت میں ہوں گے. یہ ہے خوشخبری بھی. اوپر تنبیہ آ گئی کہ ہوش میں آ جاؤ، دنیا کی طرف مت لگے رہو، بیلنس رکھو. البتہ جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی وہ جنت میں ہوں گے. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی بھی ان سے جی نہیں بھرے گا. دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں ہم نعمتیں حاصل کر لیں تو ہمارا جی نہیں بھرتا، حالانکہ وہ تو ختم ہو جائیں گی. کبھی یہ سوچیں کہ دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہمیشہ سوچ کے رکھا کریں. یہ سب ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جائے گا. آخری 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 کیا چیز ہے جو باقی رہے گی؟ آخرت باقی رہے گی. اس کے لیے تیاری کریں.
آخری آیت میں حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، اللہ ہی کی بندگی کرے۔ کیوں کہا جا رہا ہے اللہ ہی کی بندگی کرے؟ اللہ ہی کی بندگی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ فرمایا آفا حسب الذی کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں؟ میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں؟ کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ تو مشرکین مکہ کس کو کس کو مانتے تھے کارساز؟ اللہ ہی کی مخلوق کو، اللہ ہی کے بندوں کو بناتے تھے، وہ بزرگ ہستیوں کو جو ان کی نظر میں نیک گزر چکی تھی۔ کوئی قرآن مجید غور سے پڑھے تو صحیح، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ استعمال کیا، عبادی میرے بندوں کو کارساز بنا لیں۔ بتوں کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، دیویوں دیوتاؤں کا، بتوں کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، عبادی کہا ہے یہاں پر جو ہے بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں سورہ کہف کھول کر، اور سورہ کہف کے یہ آخری رکوع کو ذرا غور سے پڑھیے گا تو اس کی پہلی آیت ہے آفا حسب الذی کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کہ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کی بندگی کرے انسان، اللہ ہی کی اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو ہر مشکل میں، اللہ ہی کو کارساز سمجھو، اللہ ہی کو وکیل سمجھو، اللہ ہی کو رحیم سمجھو، اللہ ہی کو رازق مالک خالق سمجھو۔ یہ اسی کی صفات ہیں۔ اس کے ساتھ کسی کو واسطے وسیلے بنانے والے کے لیے آخرت میں بہت بڑی ہلاکت ہے۔ دنیا میں تو اپنی مانی کر لے گا، وہ جا رہا ہے نا ادھر ادھر اللہ کو چھوڑ کر، دنیا میں تو اپنی منمانی کر رہا ہے، وہ شیطان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے کافر کیوں کہا ہے؟ منکر ہے نا، اللہ سے ہٹ کر اوروں کے آستانوں پر جا کر بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک دم سخت، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ یہی ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے لگ گئی، یا انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے۔ بد نصیب گمان کر رہے ہیں کہ وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اثاثے جات بڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ ان تمام آیات کا کفر کر رہے ہیں جن میں دنیا پرستی کی مذمت ہے۔ ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر جزوی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں، روز قیامت یہ نیکیاں بے وزن ثابت ہوں گی۔ البتہ جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی، وہ جنت میں ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی بھی ان سے جی نہیں بھرے گا۔ آخری آیات میں حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، اللہ ہی کی بندگی کرے، اس کے بندوں کی بندگی نہ کرے، بندوں کے آگے نہ جھکے، بندوں کے ہاتھ پاؤں نہ چومے، ان کے آگے نہ سجدے کرے، ان کے آستانوں پہ جا کے سجدے، منتیں مرادیں اور واسطے وسیلے نہ بنائے۔ یہاں یہ مراد ہے اس آیت کی، یعنی اسی کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے، سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اسی سے کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھتے ہیں، پھر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کرتے، اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے، جنہوں نے ذرہ برابر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی اور کی محبت کو اللہ کی محبت میں واسطے وسیلے میں شامل کر لیا، کسی اور کو بھی مددگار سمجھا، کسی اور کو بھی رازق مالک خالق سمجھا، یا کسی اور کو بھی بیٹے دینے والا سمجھا، یا مدد کرنے والا سمجھا، تو اس نے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے یہ حرکت کی تو وہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیش کی جنت جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور یہاں پر جنت الفردوس کا ذکر آیا ہے کہ
کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ البتہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو واحد مان کر اسی کی جو ہے عبادت کی، اسی کے سامنے اسی کی تقدیس کی، اسی سے دعائیں کی، اسی کو اپنا حاجت روا مانا، اسی سے مدد مانگی، اسی سے طلب کیا، ہر چیز اسی سے طلب کی، اس کے جیسا کسی کو نہیں سمجھا، اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کی، اور اللہ ہی کو واحد لا شریک مان کر صرف خالص ہو کر اسی کی عبادت کی، اسی سے مانگا، اسی کے آگے جھکے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی، فردوس کے باغات سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مریم ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ مریم، نام ہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا پیارا نام ہے، مریم۔ سورت مریم انبیاء کرام کا روح پرور ذکر ہم پڑھیں گے اس سورت میں، انبیاء کرام کا روح پرور ذکر۔ رکو نمبر 1 کا عنوان ہے انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ دیکھیں اوپر جو ہم نے پڑھا ہے وہاں پر ہم نے ایک دم سے وہ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک موٹیویشن کے بعد دوسری موٹیویشن اتنی پیاری لے کر آتا ہے کہ انسان کی تربیت درجہ بدرجہ ہوتی چلی جاتی، انسان نکھرتا چلا جاتا ہے، ایک پیغام کے بعد اسی ہی طرح کا دوسرا پیغام، پھر دوسرے پیغام کے بعد اسی ہی طرز کا تیسرا، اور اسی طریقے سے انسان کی وہ تزکیہ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اور وہ ایک خوبصورت بندہ سامنے ابھر کر آتا ہے۔ مکی صورت ہے سورت مریم، مکی دور سے ہم گزریں گے، اور اس میں ہم انبیاء کرام کا روح پرور ذکر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ کاف ہا یا عین صاد جو ہے اس کا حروف مقطعات ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ہی معنی جانتے ہیں۔ شروع جو آیت نمبر ہے سیکنڈ، فرمائے ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے پیارے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا، قال رب انی بہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور کہا میرے پروردگار میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے، تاہم اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ کس وقت کہا تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ اور ایک اور بات آپ لوگ جو ہے اس کو کلیئر کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں جب نام رکھا جاتا ہے کسی بچے کا زکریا تو اسے ذکریہ کہا جاتا ہے، ذکریہ نہ کہیں، قرآن مجید کے لفظ کو نہ بدلیں، اس کا خوبصورت پروننسیشن یہی ہے زکریا، زکریا تو زکریا کہیں۔ اگر آپ نام رکھیں اپنے بیٹے کا تو اس کو پیارے نام سے پیارے نام کو نبی کے پیارے نام کو اس کو بگاڑے نہیں، ذکریہ نہ کہیں، زکریا کہیں۔ اچھا، پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، دیکھیں دعا مانگنے کا انداز، یہاں ہے کوئی واسطہ وسیلہ، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے، اللہ سے باتیں کرتے، اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے سارے نیک بندے اللہ کو یوں ہی پکارتے ہیں۔ جب اللہ کو خالص ہو کر پکاریں گے تو کیا وہ خالص ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہم پر اپنی رحمت نچھاور نہیں کرے گا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر کیوں نہ پکاریں، جس کا جیسا کوئی ہے ہی نہیں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار،
اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ میرا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ نے باتیں کرنے سے منع تو نہیں کیا۔ ہم؟ بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی بتائے اللہ کو، اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے بندے کو جو تکلیف ہو یہ وہ سوچ کر کے اللہ تو جانتا ہے نا میری تکلیف کو، پھر بھی بتائے یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، میں اس چیز سے محروم ہوں، مجھے عنایت کیجئے، بتائیے اللہ کو۔ دعا کے طریقے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبیوں کے کتنے پیارے پیارے تھے۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین، ساری زندگی وہ دعا کرتے رہے ہیں یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد۔ یعنی کہ اولاد کی تمنا کس کو نہیں ہوتی؟ شادی شدہ جو ہیں ان کو، ان میں سے اولاد کی تمنا تو ہر کسی کو رہتی ہے نا، کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے، اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں بیٹوں کی خوشخبری ملی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے عرض کیا، میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اولاد اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے بعد خدمت دین کے مشن کو جاری رکھے۔ انبیاء کو صرف اور صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ کا پیغام کہیں لوگ جو ہے اللہ کے دین سے منحرف نہ ہو جائیں، کہیں بہک نہ جائیں، کہ کہیں شیطان کے جانسے میں نہ آ جائیں، کہیں سیدھے رستے سے بھٹک نہ جائیں۔ تو میرا فرزند ہوگا تو وہ بھی آگے سے اس چیز کو لے کر چلے گا، ان کی یہ خواہش تھی۔ اور کہنے لگے میری بیوی بانجھ ہے، اپنا بھی بتا دے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس سے ایسا بیٹا عطا فرما جو دین کی خدمت کرتا رہے۔ دیکھیے وہ ساری کمزوریاں بھی بتائیں اللہ کو، اور پھر اپنا مدعا بھی پیش کر دیا۔ جو بھی آپ کے پاس چیز نہیں ہے آپ اس کو اللہ کے حضور بیٹھیں اور کہیں کہ یا اللہ میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں ایسے ہوں اور یوں، اور یہ سارے اسباب ہیں، اور آپ مجھے یہ عطا کیجئے یقین کے ساتھ۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ سلیقہ سیکھیے، کتنا پیارا انداز ہے نا، کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ سے باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، اللہ کو اپنی کمزوری بھی بتاتے جاتے ہیں، اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعا بھی کی، مجھے اپنے پاس سے ایسا بیٹا عطا فرما جو دین کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ نے یہ پاکیزہ دعا قبول کی۔ اس دعا کے طریقہ کار کو اپنا لیجئے، اس دعا کے طریقہ کار کو، کسی بھی قسم کی بیماری، کمی ہے، کوئی بھی کمزوری ہے، سالہ سال سے دور ہی نہیں ہو رہی وہ آزمائش، وہ تکلیف، وہ پریشانی، اس طرح سے دعا کر کے دیکھیں، الفاظ کے انداز کو یوں اپنا لیجئے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ایگزیکٹ انہی الفاظوں کو کہیے، مطلب ان کا انداز تو دیکھیے نا، اپنی کمزوری بھی بتا رہے ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ اتنا ہے کہ کبھی بھی مانگ کے میں محروم نہیں رہا، اور پھر مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائیے، اپنے پاس سے عطا فرمائیے جو دین کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ نے یہ پاکیزہ دعا قبول کی اور معجزانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اپنی کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، انداز اپنائیے، عاجزی اپنائیے، شکر گزاری بھی کرتے جائیے ساتھ ساتھ۔ انہوں نے عاجزی، شکر گزاری اور مناجات میں ہر سب چیزیں رکھ دی یہاں پر دعا میں۔ اللہ نے یہ پاکیزہ دعا قبول کی اور معجزانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ ظاہر ہے معجزانہ طور پر ہی ہونا تھا نا، بیوی بانجھ ہے اور جو ہے خود وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ سے تو امید تھی نا، اللہ نے عطا کیا۔ ایسے ہی یقین سے دعا کریں، ایسا بیٹا جو بے حد پاس پارسا، والدین سے اس نے سلوک کرنے والا، انتہائی نرم مزاج اور سرگرمی سے دین کی خدمت کرنے والا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں دونوں نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظالموں نے
ज़िबा कर दिया था अल्लाह की दीन की तौहीद की दावत देने की वजह से कि एक अल्लाह की इबादत करो। क्योंकि अंबिया को कत्ल करने वाले भी तो थे ना, अंबिया की तकजीब तजलील करने वाले और उनको कत्ल करने वाले भी थे। वो इतना प्यारा बेटा अल्लाह की राह में, अल्लाह ने जिसे नबी बनाया, और नाम भी उन्हें अल्लाह ताला ने खुद रखा था, याहिया। याहिया, उसको जालिमों ने शहीद शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया, नाउजुबिल्ला। आखिरकार तो मरना ही है, कामयाबी की मौत मिल गई। एजाज भी दे दिया अल्लाह ताला ने, इतना प्यारा एजाज अता किया उनको, इतने खूबसूरत अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश का मरहला अता किया कि ये अल्फाज जो हैं छोड़े नहीं जा सकते। मैं आप लोगों के सामने ये रख देती हूँ। अल्फाज बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं जिन्हें जी, कि अल्लाह ताला ने प्यारे अल्फाज अता किए कि वह सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबासु हय्या। उस दिन पर सलामती हो जिस दिन वो पैदा हुए, और उस दिन भी जब वो मरेंगे, और उस दिन भी जब वो दोबारा जिंदा उठाया जाएगा। ये थे खूबसूरत अल्फाज जो अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए फरमाए थे। ये खूबसूरत अल्फाज हैं। रुकू नंबर 2, ये यहया अलैहिस्सलाम के एजाजात थे। अब हम रुकू नंबर 2 में, उन्वान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजिजाना विलादत। ठीक है, ये दोनों नबियों की मौजिजाना विलादत ही हुई थी, क्योंकि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, उनकी बीवी बांझ थी, और जो है दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी कबूल की, और वो भी मौजिजाना तौर पर पैदा हुए, और अल्लाह ताला ने उनका नाम रखा और उन्हें एजाज़ात से नवाजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी मौजिजाना विलादत। दूसरे रुकू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजिजाना विलादत का जिक्र है। हजरत मरियम के पास एक फरिश्ता आया और उन्हें बशारत दी कि अल्लाह आपको बेटा अता करेगा। उन्होंने पूछा कि मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा, जबकि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। जवाब दिया गया कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, असबाब उसके पाबंद नहीं। वो असबाब का पा, वो असबाब का पाबंद नहीं, असबाब उसके पाबंद है, सॉरी, असबाब उसके पाबंद है, वो असबाब का पाबंद नहीं। जो सारे असबाब हैं, जो सारे मराहिल हैं, असबाब उसके पाबंद हैं। औलाद होने के जो जराए हैं, जो असबाब हैं, वो सब उसके पाबंद हैं, वो असबाब का पाबंद नहीं। वो तो बस कुन कहता है और वो हो जाती है चीज, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तफसीर में आता है कि रूहुल कुदुस जिब्रील अमीन आए और उनसे दूर खड़े होकर उन्हें खुशखबरी दी, और उनके जो है गिरेबान में दूर से फूंक मारी, और वो वहां से चले गए अल्लाह के हुक्म से। जवाब दिया कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, असबाब उसके पाबंद हैं, वो असबाब का पाबंद नहीं। जब हजरत मरियम के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, यानी कि फिर वो जब उनके गिरेबान में दूर से फूंक मारी फरिश्ते ने, और फिर वो चला गया, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी प्रेग्नेंट हो गई। तो और फिर क्योंकि मुख्तसर हम पढ़ रहे हैं कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो वो इंतहाई परेशान थी कि लोगों को कैसे मुतमईन करेंगी। एक बार फिर फरिश्ते ने आकर कहा कि जब लोग पूछे तो खामोश रहिएगा, कुछ मत कहिएगा। क्योंकि अल्लाह की बरगजीदा बंदी थी ना, अल्लाह की बंदी थी, वो प्यारी बंदी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें चुना था। क्यों परेशान हो रही थी, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को मदद करता है। तो फरिश्ते ने आकर कहा कि जब लोग पूछें तो खामोश रहिएगा और बच्चे की तरफ इशारा कर दीजिएगा। जब वो बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आई, तो कौम उनकी गोद में बच्चा देखकर बड़ी हैरान हुई।
ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پکار اٹھے، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کہا؟ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ آیات کسی کرسچن کو سنائے اور اللہ اس کو ہدایت دے دعا کی نیت سے، کہ پہلے دعا کرے پھر کسی کرسچن کو یہ آیات سنائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کنگوڑے میں یہ کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تم نعوذ باللہ کیا کرتے ہو؟ اپنے رسول پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اتنی محبت کرتے ہو تم عیسیٰ علیہ السلام سے، اور تم اپنے ہی رسول پر اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان باندھتے ہو۔ تو تم کیسے ان کی، کیسے تم جو ہے امید رکھتے ہو کہ قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے تو تمہیں وہ اپنے پاس بٹھا لیں گے؟ سب کو وہ دھتکار دیں گے، سارے عیسائی کو دھتکار دیں گے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو امت محمد یہ بن کے آیا ہوں، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا یہ نام ہوگا، اس کی پیروی کرنا؟ اگر تم میرے سچے ماننے والے ہو تو پھر اس کی پیروی کرنا، تم نے کیوں نہیں کی؟ جاؤ، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت سارے عیسائی جو ہے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جھک جائیں گے، پھر وہ ایک جماعت بنے گی، پھر جنگ ہوگی آخری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پکار اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ہیں ان کا مقام عظیم۔ وہ ہرگز معبود نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا اور انہیں معبود بنا دیا، اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ اس روز ہمیں اہل حق میں شامل فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی والد کو درد مندانہ اور حکیمانہ تبلیغ۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کے بہت زیادہ پیارے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مشن کو جاری رکھتے ہیں نا، اللہ کی دعوت دنیا میں پھیلاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بندہ بناتے ہیں، اللہ کی پہچان کروا کر اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اسی کی بندگی کرو، آخرت کے دن سے ڈرو۔ اس دن ایک دن آنے والا ہے، قیامت کے دن، جس دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دہی دینی ہے، اس کی تیاری کرو، اچھے اچھے نیک اعمال کرو۔ یہ ہوتی ہے رسولوں کی دعوت، لیکن رسول کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی اور انہوں نے اس امید سے اولاد مانگی کہ میرے بعد وہ میرے مشن کو جاری رکھے گا، اور ظالموں نے ان کو جوانی میں ہی قتل کر دیا۔ اور دوسرا حربہ، دوسرا نشانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کیونکہ ایک وقت میں دونوں رسول تھے، کہ حضرت یا زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو محراب میں دیکھا، اور جو ان کے پاس جو علمی خزانہ تھا، حکمت اور رزق جو تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی عطا ہے، تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درد مندانہ دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے ہاتھ سے بیٹا عطا فرما، جب تو مریم کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیٹے کی خوشخبری دی، ادھر مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چن لیا۔ اس طرح سے یہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کو درد مندانہ اور حکیمانہ تبلیغ۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو بڑے حکیمانہ اسلوب میں دعوت دینے کا ذکر ہے۔ ان کا انداز نرم اور دل سوز تھا، یعنی کہ دل میں شدت غم بھی تھا کہ میرا والد بتوں کو باندھتے ہیں، بتوں کے آگے جھکتے ہیں، میرے والد اپنے ہاتھ سے جن بتوں کو بناتے ہیں انہیں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں کی عبادت کرتے ہیں۔ بڑا غم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تبھی تو انہوں نے ستارہ، چاند اور سورج کی مثال ان کے سامنے کر کے دکھائی تھی، اور پھر بتایا تھا کہ دیکھو یہ تو ساری چھپ جانے والی چیزیں ہیں، غائب ہو جانے والی چیزیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا۔ اتنی پیاری انہوں نے تدبیر ان کے سامنے رکھی، پھر بھی ظالم قوم ایمان نہ لائی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ میری پیروی کیجیے،
میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، نبی ہوں، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ کی طرف لے جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھ ہی قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ برے انجام سے دو چار ہوں گے۔ والد نے نہیں سنی۔ اب کتنا غم آتا ہے نا، کتنا درد آتا ہے، کتنی تکلیف آتی ہے نا۔ ہماری بہت ساری سسٹرز ہیں جو بیچاریاں پوچھتی ہیں کہ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے اور وہ کسی اسی طرح کی شرک کی اس میں مبتلا تھے، تو وہ تڑپ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد کے لیے ہم جو دعا کرتے ہیں، والدین والدہ والد کے لیے، والدین کے لیے، کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ روتی ہیں، پوچھتی ہیں۔ ظاہر ہے ہر اولاد کو اپنے والدین سے اور والدین کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی، کہیں والدین بے راہ روی پر ہیں، شرک میں مبتلا، کہیں اولاد شرک میں مبتلا ہو گئی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے اور شدید تکلیف کا باعث تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ والد نے غصے میں آ کر کہا کہ اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا کہ تم میرے خداؤں کو، بزرگوں کو برا کہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ جب وہ مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو والد کو سلام کہہ کر گھر سے نکل گئے، جب وہ مشرک والدین سے کٹے تو اللہ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام چن لیا تھا ان کے حنیفہ اور یکسو ہونے پر، اور فرمایا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم اور میرا بندہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ پھر ان کی آل اولاد سے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست انبیاء کی ایک لمبی چین چلائی، 2000 سال تک کا عرصہ بنی اسرائیل میں رہا۔ یعقوب علیہ السلام جو پوتے تھے جن کا ذکر کیا ہے، ان کا جو لقب تھا وہ اسرا تھا، اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل بنی، اور بنی اسرائیل پر 2000 سال کا عرصہ گزرا، اور پے در پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، اور آخری رسول ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یحییٰ اور عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دوسرے بیٹے جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکہ کی وادی میں عربوں میں عربی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ وہ ان کی دعا کا نتیجہ تھا، جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعبیر کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعائیں کی تھی کہ اے اللہ، اس شہر میں ایک ایسا، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس شہر میں ایک ایسا رسول اٹھائیے جو تیری بندوں کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائے۔ وہ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر قبول ہوئی۔ رکن نمبر 4، انبیاء کرام کا ذکر حسین، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ ٹھیک ہے، انبیاء کرام کا ذکر حسین، چوتھے رکو میں 4 انبیاء کرام کا ذکر مبارک ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام شامل ہیں۔ انبیاء کرام کی عظمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ وہ نیک بندے تھے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے، تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ ہے خوبی۔ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمیں بھی قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے کبھی رونا آیا، کبھی ہم بھی روئے، کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہ ہیں وہ خوبصورت لوگ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسماعیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ آدم کی اولاد سے
اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے تھے، اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا۔ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ ہے ان کا ذکر حسین، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے۔ البتہ ان کی امتوں میں بعض ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کی پیروی کی۔ ناخلف، نمازیں ضائع کرنے والے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے، اللہ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ البتہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اللہ انہیں معاف فرما دے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خوشخبری دے دی۔ نمازیں ضائع کرتے تھے نا، آج بھی تو لوگ نمازیں ضائع کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کرتے ہیں نا نمازیں ضائع اور خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ سچی توبہ سے۔ تو سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں قضائے عمری کے پیچھے پڑے میں؟ کس نے ایجاد کی ہے قضائے عمری؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا شارٹ کٹ راستہ بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جتنے بھی گناہ کر کے آ جائے، سچے دل سے رب حضور کے سامنے بیٹھ جائے، توبہ استغفار کرے کہ یا الہی غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، آئندہ نہیں ہوگی، معاف کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اتنا بڑا بینیفٹ، اتنی بڑی آسانی، اتنی بڑی سہولت، اتنا اچھا شارٹ کٹ راستہ توبہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کی معافی بھی شارٹ کٹ راستے میں رکھ دی ہے، کہ تو در در پر جو خاک چھانتا پھرا ہے، در در گاؤں پر جاتا رہا ہے، آستانوں پر جاتا رہا اور ان کے نام کی لنگر بانٹتا رہا ہے، آخر تجھے ہدایت آ گئی اور تو آ گئے میرے در پر اور سچے دل سے توبہ کر رہا ہے اور ان سب سے بیزار ہے، تو پھر آ جا، میں تجھے اپنی رحمت میں لے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو انسان کو پکڑ پکڑ کر گندگی کی دلدل میں لے جاتا ہے، شرک کی، اور اللہ سے ہٹا کر اوروں کے در پر جھکواتا ہے۔ تو اس شارٹ کٹ کو اپنائیے۔ یہاں نماز ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تو سچی توبہ کرنے کی توفیق اور بشارت دی ہے، کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی، اللہ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ البتہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اللہ انہیں معاف فرما دے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ پانچویں رکو میں مشرکین مکہ کے چند اعتراضات کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے، کیونکہ مکی صورت ہے، مکی دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو مشرکین کے اعتراضات کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی کہ ان کا اس چیز پر یقین ہی نہیں تھا، وہ آخرت تو یقین نہیں رکھتے تھے، ان کا یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی تھی۔ اللہ کو مانتے تھے، خود کو مسلمان بھی کہتے تھے، لیکن آخرت کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جواب دیا گیا کہ انسان پہلے تھا ہی نہیں، جواب دیا انسان پہلے تھا ہی نہیں، اللہ نے اسے وجود بخشا، وہی اللہ اسے دوبارہ بنائے گا، نہ صرف بنائے گا بلکہ اس سے اس کے عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، تمہیں تو میں نے اشرف المخلوقات جیسا اعزاز عطا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، اور تمہاری رہنمائی اور رہبری کے لیے آسمانی کتابیں اور نبی بھیجے تھے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ اور وہاں پر تو دو ہی جگہ ہیں نا، یا جہنم یا جنت، پھر مجرموں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کس کی محفل کو بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی زیادہ بارونق بنا دیتی ہے، اور کس کی محفل میں صرف غربا فقراء ہی دکھائی دیتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکی صورت ہے نا، جو امیر سردار ہوتے ہیں بڑے متکبر، بڑی بڑی مجلسیں بنا کر بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غربا اور فقراء ہی دکھائی دے رہے تھے، جو سچے دل سے ایمان لائے تھے۔ جواباً ارشاد ہوا کہ ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا گیا جن کے سرداروں کی محفلیں بڑی شاندار تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ ساری سرداروں کے جو متکبرانہ رول ہیں وہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، کہ ان کی محفلیں بڑی شاندار تھیں۔ کیا وہ سردار ان کو عذاب سے بچا سکے؟ نہ خود بچے نہ ان کو بچا سکے جو ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔
اہمیت سرداری اور مال کی نہیں، اچھے کردار کی ہے، ایمان کی ہے۔ اس کے بعد ان کا دعویٰ نقل ہوا کہ جس طرح ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح اگر آخرت آئی تو وہاں بھی عطا کر دیا جائے گا۔ یہ ایک سرداروں کا دعویٰ تھا، یعنی کہ ایمان نہ لانے کے بہت سارے بہانے، اور پھر اپنے آپ کو کامیابی ہی سمجھنا، خیالی پلاؤ میں رہتے تھے وہ، یعنی کہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنتیں تھیں ان کی، کہ نہ عمل نہ ایمان اور جنت بھی۔ ایسے تو نہیں ہوتا، جنت ایسے تو نہیں مل جائے گی نا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح اگر آخرت آئی، اگر یقین نہیں ہے، اگر آ گئی تو وہاں بھی عطا کر دیا جائے گا۔ جواب کے طور پہ مطالبہ کیا گیا کہ اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ثبوت پیش کرو۔ کہاں ہے تمہارے پاس ثبوت؟ تم تو اپنے دیویوں دیوتاؤں سے ہی نہیں دور ہٹتے۔ پوچھو ان سے، پوچھو جو تم نے وہ بزرگ ہستیاں بنا رکھی ہیں، بڑا دعویٰ کرتے ہو نا تم۔ فرمایا اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا انعام پائے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا برباد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی فرما برداری میں کامیابی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں بربادی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان سیدھا ہو جائے۔ رکو نمبر 6، سورت مریم کا آخری رکو۔ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے۔ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے۔ آخری رکو میں اس شرک کی شدید مذمت کی گئی کہ جس میں کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس شرک کی شدید مذمت کی گئی جس میں کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے، یہ انسانی لیول کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ وہ رب کائنات ہے، وہ بادشاہ ہے، اسے کیوں انسانوں جیسا سمجھتے ہیں؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے انسان کی، کتنی چھوٹی سی سوچ ہے انسان کی۔ کیا بنا دیتا ہے انسان؟ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ خالق کے مقام کیا ہے اور مخلوق کہاں پر ہے؟ کس گندے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی، کیا وہ بھول گیا اپنی تخلیق؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ انسانی مقام جو ہے، انسانیت جو ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، رب الگ ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کہ شیطان ہمارے دل میں ایسا خیال بھی نہ لائے ایسی چیز۔ ایک تو شیطان تھا جس نے اپنی سیاست چمکائی اور انسان کو شرک میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کی اولاد بنا کر پیش کر دیا، نعوذ باللہ۔ کس قدر گھٹیا حرکت کی ہے۔ اس شرک کی وجہ سے ممکن ہے کہ غضبناک ہو کر آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب بھی عیسائی اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، خدا کہہ کر پکارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کس کس لمحے کتنے عیسائی ہیں اس دنیا میں، آپ دیکھیں نا، اہل کتاب عیسائی کتنے ہیں اس دنیا میں؟ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اور کوئی وقت لمحہ گزرتا ہوگا جب وہ یہ نہ کہتے ہوں گے خدا۔ ظاہر ہے ہر انسان خدا سے محبت کرتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ جو ہے یعنی کہ مسلمانوں میں اگر میں ہر وقت نہیں پکاری تو میرے برابر میرے آس پاس، مطلب اللہ کو پکار رہے ہیں نا ہم، تو عیسائی بھی تو پکار رہے ہیں نا اپنے خدا کو۔ تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ غضبناک ہو کر آسمان پھٹ پڑے، یہ ایسی گھٹیا بات منہ سے نکالتے ہیں، ایسی گھٹیا بات نکالتے ہیں منہ سے، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے تھاما ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، تبھی تو جہنم جوش مارے گی، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایسے مشرک ڈالے جائیں گے تو جہنم جوش مارے گی اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے، بلا شبہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نہیں، لیسا کمثلہ شیء، یہ انسانی لیول کی چیزیں ہیں، ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ فرمایا ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ خالق اور وحدہ لا شریک ہے۔ روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندے کے طور پر پیش ہوگا، پھر ہر انسان کو فردن فردن اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، یہ کوئی معمولی باتیں تو نہیں ہے نا، کہ اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ آخر میں خبر دی گئی کہ اللہ نے اس قرآن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو، یہ عربی زبان جو ہے ایسی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ اس میں جو ہے انسان کی سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور کوئی سمجھے تو صحیح۔ فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے صالحین کو اچھے اجر کی بشارت دیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ قرآن مجید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے کہ اسی قرآن کے ذریعے صالحین کو اچھے اجر کی بشارت دیں اور حق کے دشمنوں کو برے انجام کی وعید سنائیں۔ ایسے بد نصیبوں کو موقع نہیں ملتا جو کہ وہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی کر سکیں اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ نیکیاں کر سکیں۔ دنیا میں جو وقت ملا ہوا ہے وہ سب سے قیمتی وقت ہے، تو اس کو غنیمت جانیے اور اس میں ہر وہ کام کر لیجیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ عذاب قبر سے ہم محفوظ رہیں، اور پھر قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ ملے، اور پھر حساب آسان ہو جائے۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا ہو جائے، دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں جنت میں جانے والی لوگوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ مانگے نا اللہ تعالیٰ سے، کیوں گناہوں کے بوجھ کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں کہ اللہ تو بس بخش دیو ہمیں، یہ نہ کہیں نا کہ یا اللہ تو بخش دی، بس تو ہمیں بخش دیو، نہیں، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو آپ نے جن کو آپ نے بغیر حساب کتاب کے بخشنا۔ ہم سے ایسے کام لے لیجئے کہ ہم ان کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور ہمیں ایمان پر موت عطا کیجیے۔ ایسے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے دعائیں کی اور باتیں بھی کی اللہ تعالیٰ سے، اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا، اپنی کمزوری کا اظہار بھی کیا، تو اس دعا کے طریقے کو دیکھیے، غور کیجیے کہ کتنا پیارا انداز ہے۔ سورہ طٰہٰ درجہ بدرجہ ہم بڑھ رہے ہیں آگے، سورہ طٰہٰ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، مکی دور سے ہم گزریں گے۔
عنوان ہے موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات۔ رکن نمبر 1 کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کا اعزاز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے، وہاں 10 سال رہے، وہاں شادی ہوئی، اور جو ہے انہوں نے اپنے جو سسرال میں خدمت انجام دی، اور پھر اس کے بعد جب 10 سال کے بعد آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے وطن واپسی کے سفر میں تھے۔ دوران سفر، اچھا یہ جو سارا مرحلہ تھا ان کا بچپن سے لے کے جوانی، اور جوانی میں پھر ایک آزمائش آئی، اور پھر وہ مدین آ گئے، پھر یہاں 10 سال گزارے اور یہاں رہے، وقت گزارا، اور پھر جب واپسی میں آ رہے تھے تو اب وہ وقت تھا ان کے برگزیدہ، ان کے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کا اعزاز عطا کرنا تھا۔ دوران سفر انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا صرف میری ہی بندگی کرو۔ ہم؟ اے موسیٰ، فرمایا، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پہنچے، یعنی آگ لینے کے لیے اس جگہ پہنچے، کوہ طور والا مقام ہے، تو اسے آواز آئی، موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اس وقت تم طویٰ کی مقدس میدان میں ہو، لہٰذا جوتے اتار لو، جوتے اتار لو، نعلیک، اپنے جوتے کو اتار لو، فخلع، اور پھر فرمائے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے۔ نماز، نماز بہت بڑی نعمت ہے، مومن کی معراج ہے، اور مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کہ کہتے تھے کہ اے بلال، آذان دو، نماز کے ساتھ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، مطلب یعنی کہ نماز پڑھیں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ جس میں انسان اعلیٰ مقام یہ ہے، احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کر کے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ یہ سوچے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا صرف میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، یا صرف ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں؟ یا ہمیں اللہ کی یاد محسوس ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور ہیں، عاجزی سے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کندھے جھکائے ہوئے ہیں، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہیں، اور میں اپنے رب کے حضور کھڑی ہوئی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب سے باتیں کر رہی ہوں۔ اور انہی باتوں میں پھر دعائیں بھی شامل رکھا کریں، قیام میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی۔ اتحیات کے بعد تو بہت دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ دعا جو ہے عبادت کا مقصد ہے، اور دعا میں انسان کا دل بالکل اللہ سے ایسے جڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے طلب ہوتی ہے نا اللہ سے، یا اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ اور دعائیں عربی میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ہر طرح کی خیر مانگنے کے ذریعے بتا دیے ہیں، قرآنی دعائیں بھی ہیں اور مصنوع دعائیں بھی ہیں۔ تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، صرف میری بندگی کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اپنی اپنی نمازیں چیک کر لیں کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے
اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آخرت آنے والی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری سے غافل نہ ہو. پھر اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں دی، فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو. موسیٰ اپنا عصا پھینکو. اچھا، بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کیونکہ یہاں تو ہم مختصر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی، بڑی پیاری گفتگو ہوئی تھی یہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں راستہ بناتا ہوں اور جھاڑ جھنکار کو سائڈ پہ کرتا ہوں، مطلب اس طرح سے، اور بکریاں چراتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے اپنے عصا کو پھینکو، نیچے رکھ دو. عصا جو تھا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ایک دم سے خوفزدہ ہو کر بھاگے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، اے موسیٰ واپس آ جاؤ، مت ڈرو، پکڑ لو اس کو دوبارہ. بہادر بھی بہت تھے، اور انہیں اللہ سے بات چیت ہو رہی تھی تو اللہ سے بات کرتے ہوئے انہیں حوصلہ بھی آ گیا. اژدہا کو دیکھ کر بھاگ بھاگ نکلے وہاں سے. پھر واپس اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز دی لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ پکڑ لو اس کو. پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. اگر گریبان سے ہاتھ باہر نکالا تو چمک رہا تھا. فرمایا یہ دو نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دو. چونکہ معجزے مشرکین مکہ مانگتے تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معجزہ تو دکھائیے اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو، معجزہ تو دکھائیے اگر آپ اللہ کے واقعی اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ دکھانے کے بعد بھی لوگ نبیوں کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہے، جادوگر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سب نے یہ کہہ دیا تھا یہ تو اپنا جادو پیش کر رہا ہے، اور یہ جو آیا ہے سلطنت جو ہے وہ ختم کروا دے گا فرعون کی. سرکش قوم کو صرف اپنی دنیا ختم ہونے کی فکر لگ جاتی ہے، وہ حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ ہماری خیر آئی ہے، ایک رسول آیا ہے ہمیں سچا حق کا پیغام دے رہا ہے، ہم اس کی بات کو غور سے سنیں. نہیں. رکو نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت. دوسرے رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعاؤں کا ذکر ہے. انہوں نے التجا کی کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، جو دعا ہم ہر روز پڑھتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان میں روانی پیدا کر دے تاکہ لوگ میری دعوت کو سمجھ سکیں. یہ دعا مانگی تھی انہوں نے. پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بھی کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک فرما دے. اللہ نے یہ دعائیں قبول کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ پر پہلے بھی بہت سے احسانات کیے ہیں. آپ کو پیدائش کے فوراً بعد فرعون کے ظلم سے بچایا، جب فرعون کے کارندے بیٹا پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرتے تھے بچے کو، لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہم نے آپ کو بچایا. پھر آپ سے ایک قتل ناحق ہو گیا. فرعون کے دربار میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. اعزاز دیکھیں، جیسے یوسف علیہ السلام کیسے دربدر کر دیا گیا، پھر آخر کار مصر، عزیز مصر کے محل میں ان کی پرورش ہوئی. پھر آزمائش کے طور پر قید میں بھی جانا پڑا، لیکن پرورش دیکھیں. اور پھر ان کی بھی فرعون کے دربار میں بادشاہ شہزادوں کی طرح پرورش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے چننا تھا نا ان کو. پھر آپ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، تب بھی آپ کو فرعون کے انتقام سے محفوظ رکھا. اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام جائیں فرعون کے پاس اور اس کو بڑے نرم انداز سے توحید کی دعوت دیں، کیونکہ وہ بڑا سرکش ہے، بڑا غسیلہ ہے، اس کو بڑے نرمی سے دعوت دیجیے. اب دیکھیے فرعون کیسا سرکش آدمی تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے بندے کو چنا، موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول کو چنا. ہارون علیہ السلام دونوں وقت یکدم، دونوں بھائی ایک وقت میں رسول تھے. جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں رسول تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا زاد بھائی لوط علیہ السلام ایک وقت میں رسول تھے. تو تیسرے رکو میں ہم دیکھتے ہیں فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی. فرعون کی ہر دھرمی اور ظالمانہ روش کا بیان ہے تیسرے رکو میں.
اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا ویسے دعوت پیش کی، سنا اس نے، پھر اس نے معجزے دکھائے، تو فرعون اور اس کے جو کارندے تھے وہ دیکھ کر انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جادو کے کرتب دکھا رہا ہے، تاکہ وہ ہمارے جو فرعون سے کہا کہ تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے، معجزات کے مقابلے کے لیے۔ اچھا، جب انہوں نے کہا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور ساتھ ہی معجزات کے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کو جمع کیا، جادوگر مقابلے میں ہار گئے، یعنی کہ جادوگروں کو، ماہر جادوگروں کو بلایا اور ایک پورا میدان تیار کروایا گیا، ایک طرف فرعون اور اس کے کارندے، ایک طرف آڈینس، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بیچ میدان میں، اور ایک طرف جادوگر، اور جہاں وہ دکھانا تھا جادو کا کرتب، تو پہلے جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیاں ڈالی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا موسیٰ علیہ السلام ڈر کے، اس وقت بھی ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام، ان نے سارے سانپوں کو دیکھ کر، کیونکہ وہ سانپ نظر آ رہے تھے، رسیاں اور لاٹھیاں سانپ نظر آ رہی تھی، ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں موسیٰ، اپنا عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ میرے پاس یہ لاٹھی معجزہ ہے، یہ تو اژدہا بن گئی تھی اس وقت بھی اور ابھی بھی بن جائے گی، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اپنا عصا نہیں ڈالا۔ یہ ہوتی ہے فرما برداری، اللہ کے حکم کا انتظار۔ اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ، اپنا عصا ڈالو۔ ہاں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات جادو نہیں ہے، یعنی کہ معجزات کے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کو جمع کیا، جادوگر مقابلے میں ہار گئے۔ کیسے ہار گئے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ساری رسیوں کو، سارے سانپوں کو نکل گیا۔ تو جادوگر تو دیکھ رہے تھے نا کہ اس سے بڑا تو جادو ہو ہی نہیں سکتا جو ہم نے پیش کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر ہے تو وہ واقعی میں معجزہ، موسیٰ علیہ السلام سچے اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اسی وقت اقرار کر لیا اور وہ ایمان لے آئے۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے پیش کردہ معجزات جادو نہیں ہیں، وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کے کاٹنے اور صلیبوں پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جواب میں جادوگروں نے کہا کہ ہم پر حق واضح ہو چکا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو لیکن آخرت میں جزا و سزا کا اختیار نہیں رکھتے، فیصلے آخرت میں ہوں گے۔ کیا زبردست جواب دیا نا! ایمان کی لذت مل گئی تھی ان کو، انہیں اب موت کی فکر نہیں تھی، مر بھی گئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں اس حال میں ہوگا کہ عذاب اور تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا اور نہ ہی مر سکے گا، موت نہیں آئے گی، وہاں مسلسل جلتا رہے گا۔ آپ دیکھیں نا، کچھ دیر کے لیے چولہے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آگ پر آگ جلائیں، ذرا ہاتھ رکھیں اور مسلسل رکھیں اس کے اوپر ہاتھ، آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن جہنم میں آگ نہیں بجھے گی، جلنا ہی ہوگا، مسلسل جلنے کا عذاب ہوگا۔ نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہی تجویز کی۔ کیوں تجویز کی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی راہبری، رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں بھی بھیجی ہیں اور انبیاء کا سلسلہ بھی، اور پھر اگر انسان ان کی ناشکری اور نافرمانی کرے گا تو پھر سزا بھی بھگتے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کی تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا نہ ہی مر سکے گا، کہ تکلیف سے نجات پا جائے۔ جو اللہ کا کہنا مانے گا اس کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہوں گی۔ قیامت میں صرف دو ہی جگہ ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم، فیصلہ ہمارا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا اور اچھے عمل کیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر شیطان کے ساتھی بن گئے تو وہ تو تیار ہے ہمیں جہنم میں گھسیٹ کر لے جانے کے لیے، وہ تو بڑے پیار سے لے جائے گا، اسے گھسیٹنا بھی نہیں پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا تو وہ تو بڑے ایسے انداز سے، ایسے حربوں سے ہمیں جہنم کی کھائی میں دھکا دے کر گرائے گا، پیار سے نہیں، دھکا دے کر گرائے گا، لات مار کے گرائے گا، وہ ایسا بڑا دشمن ہے انسان کا، اور بڑے مزے سے کہے گا اس دن کہ مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اس لیے اپنے دشمن کو ہر وقت پہچان کر رکھیں اور اپنے سیدھے راستے پر نگاہ رکھیں، اپنا فوکس آخرت پر رکھ کر اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، اخلاص کے ساتھ۔ ہر نیکی اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت پانے کے لیے کریں۔
اور اللہ سے استغفار اور اچھی امید رکھیں، استغفار کرتے رہو، اچھی امید رکھیں۔ رکو نمبر 4، اجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے، اجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اجلت کیا ہوئی، چوتھے رکو میں فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ لے کر نکل جائیے، تو سمندر کراس ہوا، اور سمندر جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کراس کر چکے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی ساتھ ساتھ تھا، تو وہ اس میں ہلاک کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی، اور پھر نبی بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے چوتھے رکوع میں، کہ ان سے کہا گیا کہ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو، اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون جیسے جابر بادشاہ سے نجات دلائی ہے، اور تمہیں تمہاری رہنمائی رہبری کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا رسول عطا کیا ہے، تو تم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری مت کرو۔ ایسا ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں برکتوں سے نوازا ہے، تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، اس لیے احسان مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو۔ ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں، کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بات کو پلے باندھ لیجئے۔ ایسی سرکش قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، امید دلائی، غلطی ہو جائے تو سچی توبہ تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گی۔ سچی توبہ، توبۃ النصوحہ، سچی توبہ، کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، سچے دل سے توبہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری امید دلائی نا، پہلے ڈرایا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرو گے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر کبھی غلطی ہو جائے، اول تو کرنا ہی مت، یہ غلطی مت کرنا کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری، غلطی مت کرنا، ایسی غلطی مت کرنا، نہ نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی، نہ ناشکری کرنا۔ اگر کبھی غلطی سے ہو جائے، یہاں تو جان بوجھ کر ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی اور ناشکری، جان بوجھ کر ہوتی ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، میں مر گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہم؟ اور اللہ کی نافرمانی، نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹتی رہے، اور اللہ کی نافرمانی کے دوسرے کام ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں، کبھی غلطی سے ہو جائے، ایسا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے اللہ کی نافرمانی یا ناشکری، تو اللہ سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ کہہ رہے کہ اگر غلطی سے ہو جائے تو پھر سچی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے اور انہیں تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے نیکی میں جلدی کی، انہیں اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کی ایسی لذت انہیں مل چکی تھی، انہیں اتنا سرور ملتا تھا اس چیز میں، اور وہ رب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ رب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے تھے، اور رب سے ملاقات کی تڑپ میں وہ وقت سے پہلے ہی کوہ طور پر چلے گئے، کہ انہوں نے نیکی میں جلدی کی اور مقررہ وقت سے پہلے کوہ طور پر چلے گئے۔ محبت تھی نا اللہ تعالیٰ سے۔ ہم؟ لیکن اس چیز کو بھول گئے کہ ابھی وقت نہیں ہے، وقت پہ بلایا ہے نا، جس وقت پہ بلایا اس وقت پہ جاؤں گا۔ یہ تھوڑی سی ان سے اجلت پسندی ہو گئی، جس کا نقصان ہوا، جس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس اجرت کا ابھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے نا، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی تھے، انسان بھی تھے، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، پھر اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی محبت میں ہی ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن غلطی ہو گئی تھی اجلت میں، کہ اس اجلت کا نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری طویل ہو گئی، طویل ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک سرپرست ہے، ایک رہبر ہے، ایک رہنما ہے،
اور وہ اپنے جو اس کی قوم ہے اس کو صحیح باتیں اچھی باتیں بتانے، ان کی صبح شام رہنمائی کرنے، انہیں خوشخبریاں بتانے، انہیں عذاب سے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرنا، اس سے عذاب ہوگا، یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ ملیں گی، نعمتیں ملیں گی۔ تو اس اجرت کا نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری طویل ہو گئی اور سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ سامری جادوگر بھی ساتھ نکل کھڑا ہوا تھا بنی اسرائیل کے، وہ بھی سمندر کراس کر گیا تھا ان کے ساتھ۔ سامری کون تھا؟ جادوگر تھا۔ اس نے بچڑے کی ایک مورت بنائی، کیونکہ بنی اسرائیل جب سمندر کراس کر کے ایک بستی کے سامنے سے گزرے تو وہ لوگ ایسی ہی چیزوں کی تعظیم کر رہے تھے، انہوں نے اسی طرح کی چیزیں معبود بنا رکھی تھی، ان کی تعظیم کر رہے تھے، تو ان کے دلوں میں ایسا کانسیپٹ بیٹھا کہ خدا اس کو کہتے ہیں، شاید ایسا ہوتا ہے خدا، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اور یہاں پر جو ہے پیچھے سے سامری نے ان کی خواہش کے مطابق کہ ہمارا کوئی خدا بنا دو، تو انہوں نے بچڑے کو انہوں نے جو ہے کیا بنایا، اور اعلان سامری نے اس نے بچڑے کی ایک مورت بنائی اور اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ کا معبود یہ بچڑا ہے، نعوذ باللہ۔ اپنی ہی قیاس آ رہی ہوں، کیونکہ شیطان بھی تو ساتھ ساتھ تھا نا، وہ مر تو نہیں گیا تھا، وہ تو قیامت تک زندہ رہے گا، وہ تو ساتھ ساتھ تھا۔ سامری جادوگر جیسا بھی تھا ساتھ ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ جو نا حضرت موسیٰ کا معبود بچڑا ہے۔ بچڑے کی مورت نہ کسی بات کا جواب دے سکتی تھی اور نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ اجلت پسندی کی وجہ سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلدی چلے گئے تھے کوہ طور پر۔ رکن نمبر 5، قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل۔ 5ویں رکو میں قوم کی گمراہی کے حوالے سے جب انہوں نے بچڑا بنا لیا تو حضرت ہارون کے طرز عمل کی وضاحت ہے کہ انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی پرستش سے روکا۔ مشرکین انتہائی ضد پر اتر آئے، یعنی جو بنی اسرائیل جو ان کے ساتھ قوم تھی، تو وہ ضد پر اتر آئے اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ عمل نہ چھوڑیں گے۔ اگر حضرت ہارون علیہ السلام سختی کرتے تو مشرکین اور قوم کے دیگر افراد میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی، تو ہارون علیہ السلام خاموش ہوئے حکمتاً۔ انہوں نے قوم کو تفرقہ سے بچانے اور اس کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے شدت سے کام نہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے باز پرس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سامری سے باز پرس کی اور فرمایا کہ جاؤ، اب تم زندگی بھر اچھوت کی طرح رہو گے۔ بد دعا دی کہ کوئی تمہارے قریب آئے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، بچڑے کی مورت کو ہم جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام شدید غصے میں آ گئے، انہوں نے اپنے بھائی کی جو داڑھی تھی اس کے بال پکڑ لیے اور کھینچا کہ ہارون تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور صحیفے ایک طرف ڈال دیے۔ غصے میں آ گئے، شدید تیش میں آ گئے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی میری بات سنو، میں نے کوشش کی تھی لیکن یہ تو میری جان پہ آ گئے تھے۔ تو اس طرح سے پھر یہ سارا واقعہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی مورت کو جلا کر راکھ دریا میں پھینک۔ رکن نمبر 6، روز قیامت شفاعت کی حقیقت۔ 6 رکن میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ ہاں، اللہ جسے اجازت دے گا وہ ایسے بندے کے حق میں شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ شفاعت قبول کرنا پسند فرمائے گا۔ آگئی بات سمجھ میں کہ سارے کا سارا فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سارے کا سارا حکم کس کا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ ساری کی ساری مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ قیامت کے دن لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، ابا آدم کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہود علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کیجیے، آپ سفارش کیجیے، آپ سفارش کیجیے۔ ہر نبی انکار کر دے گا کہ میں کس منہ سے جاؤں اللہ کے حضور، مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی، میں کس منہ سے جاؤں، مجھ سے تو یہ غلطی ہوئی تھی۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، امتی امتی
اللہ सुब्हान ताला कहेंगे कि ए मेरे हबीब, अपना सर उठाइए, सिफारिश कीजिए। ये एहसास मिलेगा उम्मत मोहम्मदिया के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यहाँ पर ये जो बात है ना, इसमें गौर से सुने कि हाँ, अल्लाह जिसे इजाजत देगा वो ऐसे बंदे के हक में शिफात करेगा जिसके लिए अल्लाह शिफात कबूल करना पसंद फरमाएगा। शिफात भी अल्लाह की मर्जी से होगी। तमाम चेहरे अल्लाह के सामने झुके हुए होंगे। कयामत का मंजर इमेजिन कर लीजिए, अल्लाह ताला करवाते बार बार कि उस दिन क्या होगा। तमाम चेहरे अल्लाह के सामने झुके हुए होंगे, सब कतार दर कतार खड़े होंगे, सब नबियों की कौमें उनके पीछे खड़ी होंगी और थर थर कांप रहे होंगे और लर्जा तारी होगा कि क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा। सबको पता होगा कि कौन क्या करके आया है, सबको अपना अंजाम नजर आ रहा होगा। तमाम चेहरे अल्लाह के सामने झुके हुए होंगे। जुल्म करने वाला बर्बाद होगा और खुलूस के साथ नेक आमाल करने वाला कामयाब होगा। कयामत के दिन कोई भी इंसान अपने नेक आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि वो अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएगा। इसलिए नेक आमाल करते रहिए। कोई नेकी अल्लाह ताला को ऐसी पसंद आ जाए कि फिर अल्लाह ताला उस पर जन्नत की स्टैंप लगा दे। और बहुत सी ऐसी चीजें ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं कि जिनके करने से जन्नत आसान है। आसान है। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो शख्स इल्म के रास्ते पर चल पड़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। इतनी आसानी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर कर चले गए। और हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, इल्म हासिल करने का टाइम नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं। अच्छा, छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाएंगी ना। अभी तो छोटे हैं तो छोटी जिम्मेदारियां हैं। जब बच्चे बड़े होते तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है और मुश्किल हो जाता है। फिर बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के बाद फिर अब तो बूढ़े हो गए, अब तो कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा भाई, यानी कि इल्म से महरूम रह गए। तो इस सारी बहानेबाजियों को साइड पे करके 24 घंटे में से सिर्फ 1 या 2 घंटे अपने तालीम हासिल करने का जो है निकालिए, ताकि इल्म मिले, इल्म और रोशनी मिले, रोशनी जिसमें चलकर हमने वो जो पुल सिरात है ना वो क्रॉस करना है, वो रोशनी मिले। रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ अल्लाह हमारे नूर को हमारे लिए मुकम्मिल फरमा दे। ये वो नूर है जो जब अ, मोमिन जो है पुल सिरात क्रॉस कर रहे होंगे तो उस वक्त मिलेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसके लिए अल्लाह शिफात कबूल करना पसंद फरमाएगा उसकी शिफात कबूल होगी। तमाम चेहरे अल्लाह के सामने झुके हुए होंगे। जुल्म करने वाला बर्बाद और खुलूस के साथ नेक आमाल करने वाला कामयाब होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलकीन की गई कि आप कुरान हकीम याद करने के लिए जल्दी ना करें, सुकून से वही के नजूल को वसूल करें। अल्लाह के रसूल भी तो अल्लाह के बंदे थे ना। वही आती थी तो बड़ी शिद्दत से इंतजार भी करते थे, वही आती थी तो बड़ी प्यार से बड़ी शिद्दत से लेते थे। और जो है उसको जुबान से कोशिश करते थे कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल थे ना, गैब का इल्म तो नहीं था उन्हें। तो अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे हबीब कुरान हकीम याद करने के लिए जल्दी ना करें, सुकून से वही के नजुल को वसूल करें। अल्लाह आपको खुद ही ये कुरान याद करवा देगा। ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। अलबत्ता अल्लाह से दुआ करते रहें कि क्या, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे बढ़ा दे इल्म के एतबार से। वो है ना कि अल्लाह के कुर्ब का जरिया कैसे हो, कैसे हमें यानी कि ये सारी चीजों का पता चले। तो हम तो अल्लाह से मांगते नहीं है ना, हम गफलत में बैठे हुए हैं। हमें पता ही नहीं कि कौन सी नेमत कैसे मिलनी है। दुआ सबसे बड़ा हथियार है, दुआ सबसे बड़ी नेमत है, दुआ सबसे बड़ी इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही सबसे बड़ी इबादत है। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ ही इबादत का मगज है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस है। अल्लाह के रसूल को नसीहत की गई कि आप ये दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और हम जिंदगी में हमने कितनी बार ये दुआ की इल्म हासिल करने के लिए, कितनी बार पढ़ते हैं हम, कितनी कितना तलब करते हैं हम अपने, हम इल्म को, अल्लाह के इल्म को कितना तलब करते हैं। कितनी तलब है, कितनी तड़प है, अपने आप को चेक तो करें कि ये दुआ जिंदगी में कितनी बार मांगी है हमने, कितनी बार। इस दुआ की कोई हैसियत अहमियत है हमारी नजर में या नहीं? जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफे में दी गई, नसीहत की गई। अलबत्ता अल्लाह से दुआ करते रहे मेरे हबीब, रब्बी जिदनी इल्मा। ये क्या है?
یہ یعنی کہ اگر میں اکیلی اپنے لیے دعا کرتی ہوں تو ربی زدنی علما، اس کو صحیح سے پڑھیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما نہیں، با کے ساتھ یا مدہ ہے، زدنی کے ساتھ بھی یا مدہ ہے، ربی زدنی علما، اور علما کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کا پورا حق ادا کر کے پڑھیں، ربی زدنی علما، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں خالی اکیلے تو۔ ویسے جب میں شروع کرتی ہوں خلاصہ قرآن، تو میں پڑھتی ہوں ربنا زدنا علما، وہ پھر ہم سب کے لیے ہوتی ہے دعا، وہ جمع متکلم پر آ جاتی، جمع جمع میں آ جاتی، یہ واحد متکلم ہے، وہ جمع متکلم۔ اے میرے رب، مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، مانگے تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے علم کے خزانے ملتے ہیں، صبح شام مانگیے، جیسے کہ میں نے نماز میں بھی کہا کہ نماز میں بھی دعا کر سکتے ہیں، سورت فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا قیام میں، پھر قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھتے ہیں نا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے دعا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نا، صرف ہم فارمیلٹی تو نہیں پوری کر رہے ہیں، ایکسرسائز تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمیں دعا بھی کرنی آئے گی، اور ہم اس احساس سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے۔ رکو نمبر 7، قرآن سے بے رغبتی کی سزا۔ اب غور سے سن لیں، جن کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس قرآن کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دنیا کے جھمیلے ختم نہیں ہوتے، دنیا کی مصروفیتیں ختم نہیں ہوتی، ان کے لیے یہاں پر ہوش مندی کا سبق ہے۔ قرآن سے بے رغبتی کی سزا ملے گی، سزا۔ ایسے نہیں آپ لوگوں نے بڑے پیارے پیارے زلطانوں میں اس کو لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، اور جو ہے جب بھی وہاں کی ڈسٹنگ کرتے تو قرآن مجید کو پکڑ کر چوم لیا، سینے سے لگا لیا، پھر واپس رکھ دیا وہیں پر، اتنا سا نہیں چلے گا بس، اس کو کھولنا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، اس سے سیکھنا بھی ہے، ربی زدنی علما دعا کے ساتھ اس کو کھولیں، اور پھر تعوذ کے ساتھ اس کو پڑھیں، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد قرآن مجید پڑھیں، اس کی نصیحت کی گئی سورۃ النحل میں۔ قرآن سے بے رغبتی کی سزا، 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی ترغیب پر بھولے سے جنت کے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، بھولے سے، غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے نہیں دنیا میں بھیجا گیا، توبہ قبول ہو گئی تھی، توبہ قبول ہونے کے بعد غلطی خطا ختم ہو جاتی ہے، خطا ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدم کی غلطی کی وجہ سے جنت سے دنیا میں آئے، غلطی تو ہوتی ہے، انسان تھے نا، نسیان سے ہے، نسیان سے انسان بھولتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر اسی مقام پر ہو جاتا ہے جس مقام پر پہلے تھا، جس درجے پر پہلے تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو غلطی ہے اسے بار بار دہرایا نہیں جاتا، یاد کرو تم نے فلاں وقت یہ غلطی کی تھی، یہ انسانوں کا رویہ ہے، انسان یاد دلاتے رہتے ہیں، تم نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، بھول گئے، یہ انسانی نفسیات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا وسیع النظر ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کروا دیتا ہے، پھر ان گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے، جا میرے بندے میں نے پاک کیا تجھے۔ کہ آدم علیہ السلام نے اس کی ترغیب پر پھولے سے، 4، کہ آدم علیہ السلام نے اس کی ترغیب پر، یعنی کہ شیطان کی ترغیب پر بھولے سے جنت کے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، بس ایسا ڈالا نا اس نے آگے، اور جنت سے، اور انہوں نے جو ہے جنت سے محروم ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہ غلطی کی وجہ سے، غلطی معاف ہو گئی تھی، توبہ قبول ہو گئی تھی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، توبہ قبول کر کے دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ہی دنیا کے لیے تھا نا، کہ فرشتوں کے سامنے پیش کی تھی نا یہ بات، کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں دنیا کے لیے، تو وہ تو آنا ہی تھا دنیا میں،
انہیں آگاہ کیا گیا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ جس نے میری وحی کی پیروی کی وہ کبھی بھی نامراد نہ ہوگا۔ جس نے وحی سے غفلت برتی تو وہ دنیا میں چین اور سکون سے محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ڈپریشن اور انزائٹی کس وجہ سے آئے گی۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ اللہ نے قبول کی اور انہیں دنیا میں اعزاز کے ساتھ بھیجا خلافت کے لیے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ میں تمہاری طرف ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ جس نے میری وحی کی پیروی کی وہ کبھی بھی نامراد نہ ہوگا، اور جس نے وحی سے غفلت برتی تو وہ دنیا میں چین اور سکون سے محروم ہو جائے گا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ چین اور سکون کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی دوستی میں، اللہ کی رضا میں۔ اور یہ کیسے ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، اور ہمارے رسول کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے لیے کتاب کون سی؟ قرآن مجید۔ یہ دو چیزیں ہیں نا، قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے سب سے پیاری چیزیں ہیں، چین اور سکون کی، اور دنیا میں زندگی گزارنے کی، کہ ہم جو ہے ہوش مندی کی زندگی گزاریں، غفلت میں نہ رہیں، اور ان پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے رہیں۔ دل کا سکون بھی مل جائے گا، اور راحت بھی مل جائے گی، اور آخرت میں جنت بھی مل جائے گی۔ روزے قیامت، اچھا یہاں جو ہے دیکھیے، کیونکہ میں یہ پہلے بھی بات کر چکی تھی، لیکن اب یہاں پر بالکل واضح طور پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری وحی کی پیروی کی وہ کبھی بھی نامراد نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس نے وحی سے غفلت برتی تو وہ دنیا میں بے چین اور سکون سے محروم ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا اس کے لیے؟ روز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید سے غفلت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ فریاد کرے گا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ جواب دیا جائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں وحی کے حوالے سے جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے تھے، آج تمہیں تمہاری اسی روش کی وجہ سے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ قیامت کے دن آنکھوں والا اٹھایا جائے گا ہمیں، یا اندھا اٹھایا جائے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ اندھا اٹھایا جائے۔ قرآن مجید کی غفلت، قرآن مجید کی غفلت کوئی معمولی غفلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے دوبارہ سے قرآن مجید کا یہ رکوع کھول کر پڑھ لیجئے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، اس کے فہم، اس کے احکامات پر عمل، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد، اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 8، آخری رکوع ہے اس پارے کا، اس صورت، اس پارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی خطاب۔ آخری رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر اور اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کریے۔ عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے یہ دو جو اوقات بتائے گئے ہیں، اور دن کی گھڑیوں کو بھی رکھا گیا ہے، کہ کون سے؟ سورج کے طلوع ہونے، یعنی جو اشراق کا وقت، یعنی کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے، طلوع ہونے تک، اور غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ عصر کے پہلے، عصر سے پہلے غروب ہونے تک رات، اور پھر رات کی گھڑیوں میں جو تہجد کا موقع ہے، تہجد کا، فجر سے پہلے کا، اور رات کی گھڑیوں میں جو بھی آپ کو میسر آ جائے، اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی کہ آپ کو نصیحت کر کے ہم سب کے لیے بھی
یہ بتا دیا گیا قلبی سکون کیسے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی شان و شوکت اور مال و اسباب سے متاثر نہ ہو، اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھی اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے کے لیے ہی محنت کرتے رہیں۔ لوگوں کا رازق اللہ ہے، دنیا میں وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، البتہ آخرت کی نعمتیں صرف متقیوں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں عیاش قومیں جو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے اور وہ غیر مسلم ہیں، کر رہے ہیں نا اپنی ساری عیاشیاں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ البتہ آخرت کی نعمتیں صرف متقیوں کے لیے۔ مشرکین تنزیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نازل کیوں نہ ہوا؟ جواب دیا گیا کہ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے جس کی مثل کلام پیش کرنے سے وہ عاجز ہیں؟ اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دے دیتا تو وہ شکوہ کرتے کہ اے اللہ تو نے کیوں نہ ہماری طرف رسول بھیجا تاکہ اس کے ذریعے ہم ہدایت پر آ جاتے۔ اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ انتظار کر لیں، ان قریب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اللہ ہمیں روز قیامت سرخرو فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے، اور جو غلطی ہوئی تو وہ ہماری اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم اعطنی نورا، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ کل 17ویں پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔